अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सासी तज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम है और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शायद ही कोई एक व्लॉग में आपको दे पाएगा। सबसे पहले तो आज के व्लॉग में कुछ खुशखबरियाँ हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बिजली और गैस का इस्तेमाल करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा बिल्स आते हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक बहुत ही अहम शख्सियत का इंतकाल हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसके बारे में तफ़सीलात आपको देनी है। इसके साथ ही आपको पता है कि पाकिस्तान ने कल अफ़गानिस्तान के ऊपर जो हमला किया था, अब उसकी जो खतरनाक किस्म की डिटेल्स सामने आई हैं, वो आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर तबाही मचा दी है और कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे थे, लेकिन उसका मुँह तोड़ जवाब उनको आज के इस व्लॉग में मिलेगा। इसके साथ ही जनाब आज मैंने आपको बताना है कि एक खुदकुश हमला आवर पकड़ी गई है, अफ़गानिस्तान बाज़ नहीं आ रहा और उसने जो होशरुबा इंकशाफ़ात किए हैं, वो भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगे। इसके साथ-साथ मरी में 3 ख़वातीन के साथ एक हादसा पेश आया है, जिसमें वो तीनों की तीनों जो हैं वो जाँ बहक हो गई हैं। क्या हादसा पेश आया है, वो भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। इसके साथ ही एक दिल दहला देने वाली ख़बर आप लोगों ने सुनी होगी, जिसमें एक ख़ातून जो है, उसको नौकरी का झांसा देकर लाहौर जैसे शहर के अंदर उसका गुर्दा भी निकाल लिया गया और उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई। अब उसके ऊपर हुकूमत क्या कर रही है और ये कितना शर्मनाक वाक़या है, इसके बारे में भी आज आपको बताऊँगी। भारत को एक मर्तबा फिर से सुबकी का सामना करना पड़ा है और 1 साल में उनके मुतअद्दिद तैयारे गिर गए हैं और अब की बार उनका फिर से एक तैयारा जो है वो गिर के तबाह हो गया, उसको आग लग गई। उसकी तफ़सीलात भी आज मैंने आपको बतानी है। इसके साथ ही कुछ और बहुत ही अहम खबरें हैं जो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, आज के ब्लॉग की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो बड़ी दुख भरी खबर है और बड़ी तकलीफ मुझे हुई है। खबर कल से चल रही है, लेकिन दूसरी चीज़ें आपको पता है कि ख़वारिज के ऊपर जो हमला हुआ और पाकिस्तान ने जो हमला किया, अफ़गानिस्तान के जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी उनके बदले में जवाब दिया, तो उन चीज़ों में कहीं ये खबर जो है वो दब के रह गई। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ शायर, हमारी ईदें उनके बगैर नहीं गुजरती थी। रमज़ान के बाद जब हमारी ईदों की जो ट्रांसमिशंस होती थी, उसमें अक्सर ये जो हैं वो सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे शिरकत करते थे, पूरी-पूरी ट्रांसमिशंस करते थे। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ जो मज़ाहिया शायर हैं जी, सैयद सलमान गिलानी। उनका जनाब इंतकाल हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके ऊपर मरीम नवाज़ समेत जितने भी हमारे सियासतदान हैं पंजाब के, उन्होंने गहरे दुःख और अफ़सोस का इज़हार किया है। अचानक से उनकी डेथ हुई। बताया जा रहा है कि काफ़ी अरसे से अलील थे, हॉस्पिटलाइज़ थे और अचानक से जो है वो खालिक़ हकीकी से जा मिले। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने उनको रमज़ान के महीने में जो है वो अपने पास बुलाया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। जितने भी लोग इस वीडियो को मेरे तवज्जुह से देख रहे हैं, एक मरतबा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दीजिएगा, फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा फ़ातिहा डन। तो मैं समझ जाऊँगी कि भई जितने भी मेरे रेफ़रेंस से लोगों ने फ़ातिहा पढ़ी है, मतलब आज अगर हम किसी के लिए पढ़ेंगे तो कल कोई हमारे लिए भी पढ़ेगा। चलिए जनाब, अब चलते हैं व्लॉग की अ, अगली खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं जनाब भारत की। और भारत से एक बड़ी ही ऐसी खबर आ रही है कि जो इंतहाई शर्मनाक खबर है। उन लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है और भारत के अपने लोग उनके ऊपर थू-थू कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जब पिछले साल पाकिस्तान की जंग हुई थी भारत के साथ, तो उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको धूल चटाई थी, उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने उनकी आत्मा रोली थी, उनकी मिट्टी रोली थी और बार-बार इस बात को बताया था, हालाँकि पाकिस्तान ने तो 6-0 का क्लेम किया था ना, लेकिन ट्रंप ने अभी लास्ट वाली मुलाकात के अंदर जो है वो ग़ज़ा अमन पीस बोर्ड के अंदर जब शिरकत की, तो ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 11 जहाज़ गिराए। मोदी जो है वो पिछले 1 साल से सुबकी को छुपाने की कोशिश कर रहा था और बिल्कुल चुप थे, वो बोलते ही नहीं थे। और अब फाइनली अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने ब्लॉग में उनका एक क्लिप आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मोदी ने कहा कि हमने इमैनुअल मैक्रों से ये बात की थी कि भैया आपने हमें जो तैयारे दिए हैं वो इतने खराब तैयारे हैं कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो हम उन तैयारों से गधा गाड़ी चलाएँगे। यानी इतनी अपने मुल्क की बेइज़्ज़ती की, जो वो 1 अरब से भी ज़ायद की आबादी बताते हैं। और भारत की जो फ़िज़ाइया है वो इतनी नालायक है कि आए रोज़ उनके जहाज़ जो हैं वो गिरते हैं और इतनी बुरी तरह से गिरते हैं कि उन लोगों के ऊपर अब दुनिया में कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। कोई अच्छी कंपनी अपने जहाज़ उनको नहीं दे रही। अभी मोदी ने इस सुबकी को छुपाने के लिए ये कहा था कि इमैनुअल जो मैक्रो हैं, उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, हम भारत के साथ मिलके जो है वो जहाज़ बनाएँगे। और अब एक और हादसा हुआ है जिसने भारत की ज़िल्लत में मज़ीद इज़ाफ़ा किया है और वो ये है कि भारत का एक और तेजस तैयारा जो है वो गिर के तबाह हो गया है। अच्छा, इसकी ज़रा तफ़सीलात सुनिएगा। ये वाक़या पेश आया है नई दिल्ली के अंदर, जहाँ पर भारतीय तैयारा गिरा है और दुनिया भर में जग-हँसाई का बायस बना है। पिछले 1 साल में इनका ये जो तेजस तैयारा है, ये तीसरी बार गिरा है। और आप अंदाज़ा करें कि इससे पहले पाकिस्तान ने उनके वैसे ही 6 जहाज़ गिराए हैं। तो आप सोच लें कि भारत कहाँ खड़ा है। वो भारत जो विश्व में, पूर्व विश्व में अपने आप को नंबर 1 बताने की कोशिश कर रहा था, उनकी ये हालत हो गई। और मज़ेदार बात ये है कि उड़ता-उड़ता तैयारा जो है उसमें आग लग गई।
پھر ان کا جو پائلٹ تھا اس نے خود کو ایجیکٹ کیا، چلو جی پائلٹ کی جان بچ گئی، لیکن طیارہ وہ دھم دھڑک، اور ان کا جو آرمی چیف ہے وہ بھی جو طیارہ حادثہ ہے اسی میں گر کے وہ جل کے ہلاک ہوا تھا. تو یہ ان کی فضائیہ کی کیپیبلٹی ہے، آپ اندازہ کریں. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے کل جس طرح سے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، اس میں دو طرح کے گروہ جو ہیں وہ سامنے آئے. ایک تو وہ تھے جنہوں نے پاکستان کو، ہماری فضائیہ کو، ہمارے فوج کو شاباش دی اور کہا کہ ویری گڈ، آپ نے ان کے جو حملے کیے اور ان کے 7 سے زائد جو دہشت گردانہ ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا اور آپ نے بہت اچھا کام کیا. کچھ لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہاں پہ عورتیں اور بچے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، پاکستان نے ظلم کیا، پاکستان کو رمضان میں یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے پاکستان کے اسلام آباد شہر کے اندر، ہمارے وفاق کے اندر جا کے جس طرح سے انہوں نے امام بارگاہ کے اندر حملہ کیا، انہوں نے ہمارے کئی 100 افراد کو شہید کر دیا، اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا ان دہشت گردوں کے حق میں بولنے کے لیے. مطلب جو ان کے حق میں بولتے ہیں نا وہ ان کے حق میں ہی بولتے ہیں. یہ خان صاحب کا ذرا ایک بیان سنیے گا. جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کو اپنے پاکستان میں آ کے کیوں بسایا، اور وہ بھی کوئی 1-2 نہیں تھے، 40,000 تھے. اچھا میں ایک اور بات آپ کو کلیریفائی کرتا ہوں، میں صرف اس میں عمران خان کو ذمہ دار نہیں سمجھتی، کیونکہ عمران خان اکیلے نہیں تھے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی. ورنہ آپ سوچیں کہ باجوہ صاحب کی مرضی غیر عمران خان اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے تھے. تو یہ بات غلط ہوگی کہ میں باجوہ صاحب کو اس میں نہ لوں. لیکن خان صاحب نے بہرحال اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے، یہ غلط فیصلہ کیا تھا. اور خان صاحب نے کیا الفاظ بولے تھے کہ اگر میں ان دہشت گردوں کو، میرے پاس 2 راستے تھے، یا ان کو مروا دیتا، ان کو افغانستان بھجوا دیتا، یا ان کو پاکستان لا کے بساتا، میں ان کو پاکستان میں لا کے میں نے ان کو بسا دیا، اور اسی کا خمیازہ آج ہم لوگ بھگت رہے ہیں. کیا کہا خان صاحب نے؟ ہیو اے لک. 2 راستے تھے نا، یا تو ان کو 40,000 لوگوں کو جن کو فیملیز اور یہ فائٹرز تھے ان کو کھڑا کر کے تو گولی مار دیتے. اگر وہ نہیں کرنا تھا تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا. اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھی اس کے لیے کہ ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا. اور ریہیبلیٹیٹ کیا ہی نہیں. وہ آئے اور یہ ایک دم نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ جب ان کو وہ لوگ آنا شروع ہوئے، کوئی ان کو کوئی ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا، ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، ان کے اوپر کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا جو ہم نے فیصلہ کیا تھا. ہوا کیا کہ اب آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع ہو گئی. اور وہی جو ہمیں خوف تھا کہ یہ جب واپس آئیں گے تو اگر آپ نے ان کے لیے توجہ نہ اس کے اوپر دی تو پھر آہستہ آہستہ جگہ جگہ شروع ہو جائے گی دہشت گردی. وہ شروع ہو گئی ہے. اچھا آپ نے دیکھا، اب ذرا دیکھیے گا کہ پاکستان نے اب افغانستان کے اندر یہ جو فضائی کاروائیاں کی ہیں اس میں 80 سے زائد دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. اور وہاں سے جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے کہ ہمارے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں شہید ہو رہی ہیں. یہ سراسر غلط بات ہے. ہمارے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کے مطابق پاکستان نے گزشتہ رات یہ جو فضائی حملے کیے ہیں اس میں فتنہ الخوارج کے 7 مراکز کو انہوں نے تباہ کیا ہے، جس میں 80 سے زائد یہ جو دہشت گرد خارجی ہیں یہ مارے گئے ہیں. اور یہ بہت ضروری تھا. اگر وہ ہمارے اسلام آباد کے اندر گھس کے بھارت کی مدد سے اور بھارت آگے اسرائیل کی مدد سے کوئی بھی حرکت کرواتا ہے اور پاکستان اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے ان کو شے دی کہ آپ دوبارہ یہ سب کچھ کرو. بلکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اگر یہ آپریشن شروع کیا ہے تو اب اس آپریشن کو رکنا نہیں چاہیے جب تک کہ مکمل صفایا نہیں ہو جاتا. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیے گا. میں چلتی ہوں آج کی اگلی خبر پہ. اچھا پھر آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ باز نہیں آتے، ان کا بیج ہی پیچھے سے خراب ہے. جب آپ کانٹا بوئیں گے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایک مینگو ٹری بن جائے گا. اب یہ ڈی آئی خان کے اندر بھی جناب دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام ہوا ہے، وہ بھی رمضان میں، اور خاتون خود کش حملہ آور جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہے. اب سوچیں کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی تو کیا بنتا. اب یہ سی سی ڈی حکام ہے جی، ان کا کہنا ہے کہ ڈی آئی خان جو ہے وہاں کا جو ریجن ہے اس میں شیخ یوسف خیمہ بستی ہے، وہاں سے یہ خاتون جو ہے گرفتار کی گئی ہے. سی ڈی ڈی کا کہنا تھا کہ یہ جو خاتون گرفتار ہوئی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ وزیرستان سے تھا، اور سی ٹی ڈی کے مطابق خاتون جو ہے وہ 30 بور پسٹل، موبائل فونز، ٹیبلٹ اور حملے میں استعمال ہونے والا جو سامان تھا وہ اس سے برآمد کر لیا گیا ہے. اور خاتون جو ہے خارجی شاہ ولی عرف طارق کوجی کی دست راست تھی. یہ ان کے حکم پر جو ہے تیار ہو کے آگے آئی تھی. اور خود کش حملہ آور خاتون نے دوران تفتیش یہ بتایا کہ حملے کے لیے سامان اور ٹارگٹ جو ہے وہ خارجی کمانڈر عاصم جو ہے اس نے اس کو فراہم کیا تھا. اور سی ٹی ڈی حکام جو ہے ان کا کہنا تھا کہ جو گرفتار خاتون ہے اس کے موبائل سے کل عدم تحریک سے رابطے بھی پتہ چل گئے ہیں، سارے کال ریکارڈز بھی نکلے ہیں. آپ یہ اندازہ کریں کہ کس طرح سے ان لوگوں کو پیسے دے دے کے ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے تیار کر کے پہلے سے رکھا جاتا ہے. اور پھر بھی اگر ہم کہیں کہ جی رمضان کا مہینہ ہے ہمیں ان پہ ترس کھانا چاہیے، تو جو جہنم کے کتے ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی بھی ترس نہیں کھانا چاہیے. چلیے اب تک ولاگ میں بڑی بھاری اور خطرناک قسم کی خبریں میں نے آپ
دفعہ شیئر کی ہیں, اب ذرا کچھ ہلکی پھلکی لائٹ خبریں ہونی چاہیے, کچھ خوشخبریاں بھی ہونی چاہیے. تو اچھی خبر اب یہ آ گئی ہے کہ بجلی اور گیس کے جو بھاری بل جن لوگوں کو آتے تھے, اس میں کم آمدنی والے جو افراد ہیں ان کے لیے ابھی خوشخبری آ گئی ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکثریتی آبادی ہے وہ بجلی اور گیس کے جو بھاری بلز ہیں ان کی وجہ سے بہت پریشان ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کئی افراد کی جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کی آمدنی سے زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت مشکل ہوتی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب ایسی ایک خوشخبری آ گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. وفاقی حکومت نے جناب فیصلہ کیا ہے کہ بجلی اور گیس کے جو نرخ ہیں ان کے نظام میں بڑی تبدیلی کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ کھپت ہے اس کی بنیاد پر نرخ مقرر کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو آمدنی کی بنیاد پر قیمتوں کے نظام میں تبدیل کرنے کی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے. اچھا, اب اس میں جو تجویز کردہ ماڈل ہے اس کے تحت سبسڈی جو ہے وہ گھرانے کی آمدنی کو مد نظر رکھ کر دی جائے گی. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سبسڈی اناؤنس کرتی تھی, وہ سب کے لیے ایکول ہوتی تھی. اب جو ہے وہ آمدنی جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ اس بندے کے گھر کی, یہ جو گھر ہے, اس گھر کے جو افراد ہیں ان کی آمدنی کتنی ہے, اس حساب سے ان کو سبسڈی دی جائے گی تاکہ ان کے بجلی کے اور گیس کے بلز جو ہیں وہ کم ہو سکیں. تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں, پھر چلتی ہوں اگلی خبر پہ کہ جناب یہ جو نیا طریقہ کار ہے اس کے تحت گھرانوں کی جو آمدنی ہے اس کا تخمینہ لگا کر اس تناسب سے جو سبسڈی ہے وہ فراہم کی جائے گی تاکہ مالی معاونت صرف مستحق صارفین جو ہے ان تک محدود رہے, جبکہ زیادہ آمدنی والے گھرانے جو ہیں وہ توانائی کی اصل لاگت کے قریب جو ہے وہ ادائیگی کریں. یہ مجوزہ اصلاحات جو ہیں وہ IMF کے جاری کردہ پروگرام سے منسلک بتائے جا رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی بجلی کے نرخوں پر نظر ثانی کے لیے IMF سے مذاکرات کر رہا ہے آلریڈی. اچھا, یہ بتاؤں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, وہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بجلی کے بلز جو ہیں وہ کم ہو جائیں. اس میں نواز شریف کا بھی بڑا کردار ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب تک ہم IMF کے شکنجے سے پوری طرح سے باہر نہیں نکل جاتے یہ پاسبل نہیں ہے. IMF کو ہر بار نئی نئی اصلاحات, نئے چیزیں بتائی جاتی ہیں, لیکن IMF ہر بار ان کو ریجیکٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں اگر اس پہ IMF مان جاتا ہے. لیکن جب پاکستان IMF سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے ہمارے ملک کے اندر بجلی اور گیس ہی سستی ہوگی. اور اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی اگلی خبر پہ. بڑی دکھ بھری خبر ہے, بڑی تکلیف دہ خبر ہے. خبر یہ ہے جناب مری سے. آپ کو پتہ ہے کہ پورا پنجاب, ایون کہ کراچی والی سائڈ سے بھی لوگ جو ہیں سیر کرنے کے لیے موسٹلی کراچی کا رخ کرتے ہیں, اور آج کل تو موسم بدل رہا ہے تو لوگ جا ہی رہے ہیں مری سے. دکھ بھری خبر یہ ہے کہ وہاں پر بریک فیل ہونے سے ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس میں 3 خواتین جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئی ہیں, اور یہ اوسیا ملکوٹ روڈ ہے جی, وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا جہاں پر 3 خواتین کے ساتھ یہ ہوا ہے. ریسکیو حکام جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ حادثے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا, اور مقامی افراد کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ان کے کار جو گاڑی ہے اس کی بریک فیل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا. اچھا, موسٹلی سردیوں میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ وہاں جاتے ہیں, اور پھر جو وہاں پہ برف ہوتی ہے اس کی وجہ سے جس طرح سے ان کی گاڑیوں کے ٹائر پھسلتے ہیں, اور مری کی تو اللہ معاف کرے سڑکیں بھی اتنی پتلی اور بل کھاتی, اتنی زگ زیگ سڑکیں ہیں کہ وہاں پہ خدا نخواستہ اگر گاڑی اوپر سے گرے تو اس کی تو بچت ہی پاسبل نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں پریکاشنز لیتے ہیں, گاڑیوں کے ساتھ زنجیریں باندھتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر بہت ہی اس طرح کا موسم ہو تو لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. چلیے اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی اگلی خبر پہ. تو اگلی خبر اچھی خبر ہے, خوشخبری کی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے CM گرین ٹریکٹر جو پروگرام ہے اس کا جو فیز 3 ہے اس کا افتتاح کر دیا ہے. قرندازی میں کامیاب کاشتکار جو ہیں ان کو فون کر کے مبارکباد بھی دی گئی, اور افتتاحی تقریب کے اندر قرندازی کی کامیاب جو ہے وہ ساری سیریمنی ہوئی, کاشتکاروں کو مبارکباد دی گئی, اور بہاولپور کے جو خوش نصیب لوگ ہیں ان کے ٹریکٹرز نکلے. اچھا, اس میں نام بھی میرے سامنے لسٹ میں ہے, لیکن اگر میں وہ لوں گی تو بہت لمبا ڈیٹیل ہو جائے گی, لیکن اتنا بتا دیتی ہوں کہ ہمارے جو وزیر زراعت ہیں جی سید عاشق حسین کروانی, انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اسکیم کے 3rd فیز کے لیے 4,27,500 ایکڑ کے مالک جو ہیں وہ کاشتکار جو تھے انہوں نے اپلائی کیا تھا, اور اس میں CM گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت 2 فیزز مکمل ہو چکے ہیں. پہلے پنجاب میں 10,000 ایکڑ اراضی کے اوپر 140 ٹریکٹرز ہیں جو کہ دیگر ممالک کے تناسب میں 50% سے کم ہیں, اور بریفنگ میں بتایا گیا کہ قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث جو ہے وہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے جو کسان ہیں ان کے لیے مکمل قیمت پر ٹریکٹر خریدنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل تھا. اگر گورنمنٹ ان کو یہ سہولت دے رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر 75% ہماری جو آبادی ہے وہ آج بھی کاشتکاری کے ساتھ منسلک ہے. 25 کروڑ سے زائد کے عوام, اگر ہمارے ملک کا کسان جو ہے وہ خوشحال نہیں ہوگا, وہ جدید زراعت کے ساتھ جو ہے نئے آلات کے ساتھ جو ہے وہ نہیں منسلک ہوگا, تو وہ پرانی کاشتکاری جو ہے اس کا جو طریقہ ہے
وہ 25 کروڑ عوام کی خوراک کو پورا نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے جدید چیزیں، جدید وسائل یہ بہت ضروری ہیں، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ سب لوگوں کو، جو کسان حضرات ہیں، ان کو سبسڈیز دے. اور اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی آخری خبر پہ، اور یہ خبر اتنی دکھ بھری اور دل دہلا دینے والی ہے، اور وہ بھی رمضان جیسے مہینے کے اندر ایسی چیزیں، وہ بھی ہمارے ملک میں، یقین کریں کہ دل دہل جاتا ہے. یہ واقعہ جناب پیش آیا لاہور کے اندر، اور لاہور جیسا شہر جہاں پہ ہر جگہ پہ سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے. لاہور کے اندر نوکری کا جھانسا دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی کی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کا گردہ بھی نکال لیا گیا. یہ ایسا واقعہ ہے جس نے ہر انسان کا دل جو ہے وہ دہلا دیا. ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے، یہ لاہور کا علاقہ ہے چونگ، وہاں پر یہ پیش آیا ہے، جہاں پر ملزمان نے یہ حرکت کی، اور پھر اس کے بعد اس خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کے گھر کے اندر جا کے بند کر دیا، پھر اس بیچاری کو بے ہوش کر کے اس کا گردہ نکال لیا، اور ملزمان نے خاتون کو مبینہ طور پہ ساتھ ساتھ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا. میڈیکل چیک اپ جب ہوا تو خاتون کا بایاں گردہ نہ ہونے کا انکشاف ہوا. حالانکہ اس بیچاری نے تو اس لیے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا کہ جو اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، لیکن پتہ چلا، یہ انکشاف ہوا کہ اس کا تو گردہ ہی نکال لیا گیا ہے. اور چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے جی پنجاب کی، ہنا پرویز بٹ، انہوں نے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے اس کی رپورٹ طلب کی، واقعے میں ملوث جتنے بھی ملزمان تھے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور متاثرہ خاتون کو فوری طور پہ طبی اور نفسیاتی معاونت فراہم کرنے کا حکم دیا. لیکن آپ سوچئے، یہ ہے ہمارے اداروں کی ایفیشنسی، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جناب، سوچیں کہ مطلب پنجاب اور 12 کروڑ کا صوبہ ہمارا، اور اس کے بیچ میں ان کا جو مین ہب لاہور، اور لاہور کے اندر اس طرح کا واقعہ. پولیس کہاں سوئی مری پڑی ہوئی ہے. میرا تو خیال ہے کہ اس طرح کے گروہوں کے ساتھ پولیس خود ملی ہوتی ہے، یہ خود ان کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر بھی لے لیا ملزمان نے، اور وہاں پہ وہ کھلے عام عورتوں کو اغوا بھی کرتے ہوں گے، اور ان کے گردے بھی نکال لیتے ہوں گے. اس میں وہ جو ڈاکٹر حضرات ہوں گے جو یہ ساری چیزیں کرتے ہوں گے مل کے. سوچیں کہ یہ گروپ جو ہے اور ان کا جو گروہ ہے وہ کہاں تک جا کے نکلے گا. اللہ معاف کرے کہ آج کا زمانہ، اور یہ جو خواتین کو جھانسا دے کے نوکریوں کے نام پہ لے جاتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو خواتین تھائی لینڈ لے جائی جاتی ہیں، دبئی لے جائی جاتی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ مطلب اس کے اوپر تو میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ جتنا زیادہ سخت قانون بنائے اتنا ہی ضروری ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر خواتین کو لے جایا جا رہا تھا دبئی جیسے ملک میں ہی، اور وہاں پہ پہلے ہی اس گروہ کا پتہ لگا لیا گیا تھا، اور وہاں سے خواتین کو جو ہے وہ آف لوڈ کر دیا گیا تھا کہ جناب آپ نہیں جا سکتے ہو. پچھلے دنوں پاکستان کے اندر وہ 1-2 سال پہلے ایک یہ بھی تو سکینڈل آیا تھا جہاں پہ چائنیز مرد حضرات پاکستان میں آتے تھے اور اسلام قبول کر کے، جھوٹ بول کے، یہاں کی لڑکیوں سے شادی کر کے ان کو چائنا لے جاتے تھے اور وہاں جا کے لڑکیوں کو بیچ دیتے تھے. میرے خود بہت قریبی دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر میں حیران تھی کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کی شادیاں کر رہے ہیں چائنیز کے ساتھ. مطلب اتنا بھی کوئی بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو. باری اچھی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے